बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग द सलीम बुखारी शो। दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सपोर्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। क्यों? क्योंकि बल्ले का निशान पीटीआई को वापस मिल चुका है, विच इज़ अ गुड अकम्पलिशमेंट। पेशावर हाई कोर्ट ने जो कह दिया है कि बल्ले के निशान पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट इलेक्शंस लड़ सकेंगे। ये तो रही एक बात। दूसरी बात, अलीमा खानम ने बहुत बड़ा बयान दिया है इमरान खान के बिहाफ पर। वो ये कहती नजर आती हैं कि इमरान खान से जब मैं मिलने गई तो बकौल इमरान खान ने कहा कि उस वक्त के जनरल बाजवा, यानी कि आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल बाजवा थे, उनका ये कहना था कि आप ये जो रजीम चेंज के खिलाफ जो नारे लगा रहे हैं और साइफर के खिलाफ जो आप एक ऐलान जंग कर चुके हैं अमेरिका के अगेंस्ट, ये सब छोड़ दें तो 2/3 अक्सरियत ये जो अब के इलेक्शंस आने जा रहे हैं 2024 में, उसमें आपको दिला देंगे, ये वो कह रही हैं। और दूसरी जानिब एक धचका लगा है 242 की सीट पर। कल बहुत जश्न मना रहे थे कि शहबाज शरीफ ने 242 की माड़ी से अब इलेक्शन लड़ना है। जो MKM है उन्होंने तो कह दिया ऐसी कोई बात नहीं है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का आया है बयान कि हमारे जो कैंडिडेट है वो मुस्तफ़ा कमाल ही हैं। इसके अलावा जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे, उनको जो 17 दिसंबर 2019 को जो फैसला सुनाया गया था सजाए मौत का, उसको आज बरकरार रखा गया है। इस पर बात करेंगे। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, इस पर भी बात करेंगे। सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट मिसिंग पर्सनस के हवाले से इतने जो सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की जानिब से। वो ये कहते नजर आते हैं कि एजेंसी के लोगों को प्रोसिक्यूट करना होगा, साइकिल उल्टी चला दे तो फिर मिसिंग पर्सनस ना हो। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मुझे तो फिक्र हूँ कि जो लोग वापस आए हैं मिसिंग पर्सनस, उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, जिन पर इल्ज़ामात है, हमने भी तो उन्हीं को कहना है ना, इनको ढूंढ कर ला कर दें। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मेरे भी पर जलते हैं। आपकी तरफ चलते हैं बुखारी साहब, इस पर बड़ी डिटेल आपसे डिस्कशन होगी, लेकिन सबसे पहले बल्ले बल्ले हो गई है जी पीटीआई वालों की। वापस मिल गया उन्हें बल्ले का निशान। अच्छा नहीं हो गया वैसे? बाद में इन्होंने कहना था कि हमें बल्ले का निशान नहीं मिला, इस वजह से हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो अच्छे से कैंपेन नहीं कर सके। आपको क्या लगता है? असल में हम अगर एक पूरी यानी माजी करीब की हिस्ट्री को ज़रा अगर थोड़ा सा हम रिकॉल करें तो जब फैसला पीटीआई के हक़ में आ जाता है तो अदलिया आज़ाद हो जाती है। जब कोई फ़ैसला उनको चुप जाता है तो फिर इस अदलिया की जो तज़लील होती है, सोशल मीडिया हो, चाहे बाहर गैर ममालिक में लोग हों, वो तस्वीरें लगा लगा के वैन्स के ऊपर फिर जो जूतियाँ बरसाते हैं, वो मंजरनामा लोगों को भूला तो अभी नहीं होगा, काफ़ी देर तक रहा। वो यही सारे जज थे जो उससे पहले एक तवील अरसे तक सहूलतकारी करते रहे। मैं बड़े ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। यस, आपने ठीक कहा कि ये बल्ले का निशान अगर उनको मिल गया है तो अच्छा हो गया है। वरना बाद में अगर उनके रिज़ल्ट या नताइज ठीक ना आते इलेक्शन में तो उन्होंने सारा मलबा इस पर डाल देना था कि जी हमारा तो निशान ही छीन लिया था इन्होंने, इसलिए अब हम क्या करें जी। दूसरी बात यह है कि ये जजेस जो हैं, इनका भी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि ये फैसला करने में जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करते हैं। यानी वक्त जो है वो इतना लंबा लग जाता है, 3-3 साल लग जाते हैं, पेंडिंग रहती हैं पिटीशंस। उसकी वजह से भी बहुत सारी बदगुमानियाँ भी पैदा होती हैं और वो कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एनीवे, हैविंग सेड दैट, जनाब बल्ले का निशान मिल जाना जो है वो बकौल अली ज़फ़र साहब के कि अब तो पीटीआई को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता जी। मुझे इस बात की बहुत हैरत है कि वो इस बल्ले का करेंगे क्या? मतलब वो तो इंतखाबी निशान ही है ना, कैसे और किस तरह इस्तेमाल करेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये कि ये नतीजा कैसे अखज़ हो गया ये कि जी बस अब आपको बल्ले का निशान मिल गया तो आपने इलेक्शन जीत लिया है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर थोड़ा सा मोहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि हम भी अपने प्रोग्राम में कई दफ़ा कह चुके हैं और एक दफ़ा फिर कहना ज़रूरी हो गया है कि भाई ये 2018 नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज़ हैव चेंज्ड। आपके जो सहूलतकार थे उस वक्त, जिन्हें बाद में आपने मीर जाफ़र मीर सादिक फरमा दिया, वो अब नहीं है जी। इसलिए इतने बड़े बड़े दावे करने से पहले 2-3 बार सोच ज़रूर लें। एक बात। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की पार्टी जो है उसने चीफ इलेक्शन कमीशन को तो बहुत इब्तदा से ही विलन बनाया हुआ है जी। वो कहते हैं हमें यकीन नहीं है। जब उन्होंने कहा कि महात्मा ने जब फरमाया कि जी इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है और हमें उनके ऊपर इत्मीनान नहीं है, तब से फिर वो लगे हुए हैं इस चीफ इलेक्शन कमीशन के पीछे से, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। वो तो खुदा का शुक्र ये है कि उनके अंदर कुछ ज़्यादा सुराख नहीं है, मतलब है कुछ ज़्यादा उनके वीक पॉइंट्स इनके हत्थे नहीं चढ़े, वरना तो ये अब तक पता नहीं क्या कर चुके होते जी। दूसरी बात यह कि इस बल्ले के फैसले के हवाले से जो एक और मुद्दई कह लीजिए आपको, या जो फरीक थे इसमें,
وہ تھے اکبر ایس بابر جو کہ فاؤنڈنگ ممبر تھے تحریک انصاف کے پاکستان جب یہ تحریک لانچ انصاف ہوئی کے. تھی. یس ایبسلیوٹلی. اور آپ کو یاد ہے کہ وہ مدعی ہیں اس میں فارن فنڈنگ کیس میں بھی جی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں چونکہ فاؤنڈنگ ممبر ہوں, مجھے سارے فنڈز کہاں سے آتے تھے کیسے آتے تھے ان کا پتہ ہے. تو وہ بھی 8 سال سے ہوئے وہاں بھی, وہ میں نے ابھی بات کی تھی نا کہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے. سر ان کے اس کیس میں بھی اکبر ایس بابر کے بیان بہت اگر ان کیسز کے اوپر فیصلہ ہو جاتا تو اب تک کہانی تبدیل ہو چکی ہوتی. اینی وے ہیونگ سیڈ اٹ, اس نے کہا کہ جی میرا تو موقف ہی نہیں سنا, نہ ہمیں نوٹس دیا کسی نے, نہ ہمارا موقف سنا ہے. لیکن بہرحال اب جو فیصلہ بھی ہو گیا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ پارٹی کے اوپر ایک چند وکلا کا گروپ جو ہے وہ قابض ہے. اور یہ ان کے بیان میں صداقت اس حد تک ضرور ہے کہ اب اگر آپ دیکھیے کہ چیف سپوکس پرسن کون ہے, مہاتما خان صاحب کے, تو وہ سارے وکیل ہیں, ان کے مقدمے تو خیر بہرحال وکیل ہی لڑ رہے ہیں. لیکن یہ بھی اندیا ان کی طرف سے ان کو کوٹ کر کے دیا گیا تھا کہ ہمارے جو امیدوار ہوں گے اس الیکشن میں 70 to 80% وکلا ہوں گے. جی بالکل. اس کے اوپر ہم کئی پروگرام کر چکے ہیں, ہم نے اس میں کہا ہے وکلا کو ٹکٹ آپ ضرور دینے کا تجربہ کر لیجئے گا, لیکن اس کا یہ نقصان ہوگا کہ جو آپ کا پارٹی ورکر ہے وہ جو ہے پھر الیکشن والے دن آرام سے بیٹھ جائے گا گھر پہ, کیونکہ وہ کنیکٹ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ, کینڈیڈیٹ کو جانتا ہی نہیں. ایک وہ مقامی نہیں ہے, جی دوسرا وہ کہ وہ عدالتوں تک کیس ویس تو لڑتے رہے ہیں, لیکن ان کا چونکہ کوئی انٹریکشن نہیں ہے ووٹرز کے ساتھ. اور ہم نے یہ بھی کل بیان کیا تھا کہ ووٹر کو اس دن پولنگ اسٹیشن تک لے کے آنا پوری ایک سائنس ہے, اور وہ سائنس جو ہے وہ صرف پولیٹیکل ورکرز ہی اپلائی کر سکتے ہیں. وہ وکلا کیسے کر پائیں گے یہ ابھی ہماری یعنی سمجھ سے بالا ہے. سر بڑی اہم بات ہے جو علیمہ خانم کر رہی ہیں. میں اس طرف آتا ہوں, لیکن ایک اور چھوٹی سی بات اور کر لیں, وہ یہ کہ ہم نے پہلے شروع میں کہا کہ اچھا ہو گیا کہ ان کو بلہ مل گیا ہے, ورنہ پورے کے پورے الیکٹرل پروسیس کو انہوں نے معطون کر دینا تھا. اس کی وہ دھجیاں بکھرنی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ پوری دنیا ہمارا مذاق بھی اڑاتی, کیونکہ انہیں مذاق اڑانے میں پاکستان کے ایز اے قوم اور ایز اے ملک بڑا مزہ آتا ہے. اب آ جائے جناب علیمہ خان صاحبہ کے اوپر. جی وہ کہتے ہیں عمران خان کا نام لے کر جی انہوں نے ان کے کوٹس جو ہیں وہ سنائے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو مین بات کی وہ یہ کہ عمران خان نے مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے کہ مجھے اگست 2022 میں جناب باجوہ نے بلایا اور آفر دی کہ رجیم چینج کے خلاف احتجاج بند کر دو تو 2/3 اکثریت دیں گے. مجھے اس بات کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کس بات کا ان کا یقین کریں اور کس بات کو ان کی جھٹلائیں. سائفر والے کے سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میری حکومت گرائی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے, اور اس میں فوج جو ہے وہ ملوث تھی, یاد ہے آپ کو. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں امریکہ کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. وہ جو بات میں نے کی تھی دیٹ از بیہائنڈ مائی بیک, یہ تو میر جعفر اور میر صادق جو تھے انہوں نے لوکلی انڈیجنس سازش جو ہے وہ کی تھی میرے خلاف. تو جب وہ یہ سازش کر رہے تھے تو یہ آفر کون کر رہا تھا ان کو, یہ میری سمجھ میں بات نہیں آئی. تو میں اس نتیجے پر پہنچنے میں مجبور ہوں کہ ہم تو عمران خان صاحب کو ہی یو ٹرن کا بادشاہ سمجھتے تھے, اور صبح وہ کچھ کہتے تھے, دوپہر کو کچھ کہتے تھے, شام کو کچھ کہتے تھے. لیکن لگا یہ کہ جو علیمہ باجی ہیں وہ اپنے چھوٹے بھیا سے 2 ہاتھ آگے نکل گئی ہیں, اور جس قسم کی گفتگو انہوں نے کی ہے, لیڈرشپ کوالٹیز آ رہی ہیں. مثلا اگر آپ اب ظاہر ہے اپنی پارٹی کے لیڈر سے اگر وہ امپریس ہوں گی تو پھر اسی طرح کی لیڈرشپ آئے گی. لیکن سر میرا سوال آپ سے یہ ہے, جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ آزاد ملک میں ہوئے تھے یا ہم غلام ملک میں پیدا ہوئے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ خان صاحب جو ہیں, اگر آپ ان کی عمر کے اعتبار سے ان کو دیکھیں تو وہ یقینی طور پہ آزاد ملک میں ہی پیدا ہوئے ہوں گے. 75 سال ہو گیا پاکستان کو آزاد ہوئے ہوئے, لیکن چونکہ انہوں نے زیب داستان کے لیے کچھ نہ کچھ ایکسپریشن جو ہے وہ استعمال کرنا ہوتا ہے تو وہ انہوں نے کر دیا ہے. میں خدا کے سامنے کسی سے نہیں جھکوں گا, کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. اب میں اگر اس کی مثالیں دینے بیٹھوں آپ کو تو آپ کو خوشگوار حیرت ہوگی, لیکن ہم اس کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا نا کہ میں اگر کسی سے بات چیت کروں گا تو اس سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں. اور اب وہ ترلے کر رہے ہیں بات چیت کرنے کے لیے سیاستدانوں سے بھی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھی. آپ ایک ویڈیو ہم نے دیکھی تھی جو بڑی وائرل ہوئی تھی کہ میں تھک گیا ہوں التجا کر کے, درخواستیں کر کے کہ مجھ سے خدا را بات کر لیں. کوئی نہیں آتا ملنے. یہ اب اس کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ کہیں گے ہم تو ذرا تھوڑا سا ہم بھی تجاوز کر جائیں گے حدود سے. لیکن جو شخص یو ٹرن لینے کو بڑے لیڈروں کی کوالٹی محسوس کرتا ہو, اس کی ذہنی حالت کے اوپر صرف آپ رشک کوٹس میں
اچھا، رش رشک۔ کر سکتے ہیں جی، کورٹس میں جی۔ رش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. سر اب آ رہے ہیں یہ جناب یو آپ. ٹرن، ہاں میں یہی کہنے لگی تھی، یو ٹرن سے مجھے یاد آ رہا ہے ایم کیو ایم کا یو ٹرن، جنہوں نے کل پورے میڈیا میں ہم نے پروگرام کیا، خبریں چلتی رہی جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ، آج انہوں نے کہا کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ کوئی پروگرام شاید ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر ذکر نہ ہوا ہو یہ کہ جناب ایم کیو ایم جو ہے وہ 242 چھوڑنے پر تیار ہو گئی ہے. کچھ نہ کچھ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یہ جو اس سٹیٹڈ پوزیشن سے واپس گئے ہیں اس کے پس منظر میں کچھ نہ کچھ ہے اور وہ جلدی سامنے آ جائے گا، زیادہ دیر نہیں لگے گی. اوکے دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یا تو آپ یہ ایزیوم کر لیں کہ کل جو رپورٹنگ ہوئی تھی وہ رپورٹنگ غلط تھی، اور چونکہ رپورٹنگ غلط تھی لہٰذا اس کی تردید کر دی گئی. تردید کے حوالے سے ہم نے کہہ دیا کہ ان کو تو کل رات کو ہی چلا پڑنا چاہیے تھا کہ جناب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہوا ہے. آج یاد آیا. لیکن بات آپ یاد رکھیے، میرے خیال سے وہ کہتے ہیں نا کہ وی شوڈ اسٹیٹ دا فیکٹس. کراچی کی جتنی بھی سیٹیں ہیں ان کے اوپر اکثر کے اوپر ایم کیو ایم الیکشن جیت چکی ہیں. ٹھیک ہے، اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جیتی ہوئی سیٹ کو وہ کیسے سرنڈر کر دیں گے، اور خاص طور سے جب اس کے اوپر ان کا ایک پارٹی کا سٹالورٹ کھڑا ہو جس کا نام مصطفیٰ کمال ہے. جو کراچی کے حوالے سے ایک اور بات عرض کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ صرف ایک لیاری کی اور ایک میر دہی علاقے کی جو سیٹیں تھیں ان دو کے اوپر ایم کیو ایم جو ہے وہ ہار جاتی تھی، باقی ساری وہ جیت جاتی تھی. لیکن ابھی بھی یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے ملیر دہی کی بھی سیٹ چھوڑ دی ہے اور ملیر شہری کی بھی سیٹ چھوڑ دی ہے. تو یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے، لوگ اس کے اوپر حیرت کا اظہار ضرور کر رہے ہیں. لیکن سر واپس کچھ نہ کچھ تو ملے گا نا انہیں، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے. ہاں ظاہر ہے گیو اینڈ ٹیک ہے نا جی، سیاست تو نام ہی گیو اینڈ ٹیک کا ہے. اب آ جائیے جناب، آپ ذرا تھوڑا واپس آئے نا کراچی سے، ذرا پنجاب میں بھی آ جائیں. پنجاب میں آئے. نواز شریف صاحب نے کہا ہے جو پارٹی کے اندر ٹکٹوں کی تقسیم کے اوپر کافی معاملہ جات جو ہے الجھے ہوئے تھے. ایبسلیوٹلی. سوری، لاہور میں جو رحیل اصغر صاحب اور ایاز صادق صاحب ہیں، رحیل اصغر صاحب اپنے علاقے کے من پسند اور ہر دل عزیز لیڈر ہیں. ایاز صادق صاحب بھی لیڈر یعنی پارٹی کے بڑے ویٹرن لیڈر ہیں، لیکن ان کی قربت چونکہ رشتہ داری کے اعتبار سے میاں شریف فیملی کے تھوڑے قریب ہیں وہ، تو اس لیے ان کے لیے ہمدردی جو ہے وہ ہونا لازمی ہے. لیکن صلح کرا دی ہے نا. لیکن یہ صرف نواز شریف صاحب ہی کرا سکتے تھے. اچھا. کیونکہ ان کا انفلوئنس اتنا ہے ان لوگوں پر سب، اور یہ سارے ان کے بڑے پرانے ساتھی ہیں. جی جی جی. تو ہم توقع یہ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ مسئلہ انہوں نے حل کرایا ہے اسی طرح سے ان کو طلال چودھری والا مسئلہ بھی حل کرنا چاہیے اپنا انفلوئنس استعمال کر کے، اور اسی طرح سے انہیں حنیف عباسی کے حلقے کے اندر جو تنازع ہے اس کو بھی حل کرنے کی بخاری صاحب اگر وہ کوشش چاہیں تو، کیونکہ اگر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو وائی ناٹ دیز کانسٹیٹوئنسی کے ان کو بھی ریزولو کر دیا جائے. ہمیں جانا ہے بخاری صاحب بریک پر، اور بریک کے بعد اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں جس پر میں چاہوں گی کہ آپ کا تجزیہ ہم سنیں، اور دونوں ہی ہمارے جو ہیں وہ کورٹ سے ریلیٹڈ بہت اہم ایشوز ہیں. سپریم کورٹ نے ایک بہت ہی اہم کیس پر فیصلہ سنا دیا ہے. جنرل پرویز مشرف کا جو فیصلہ سنایا گیا تھا 2019 میں 17 دسمبر کو، سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے اس کو اپہولڈ کر دیا گیا ہے، اس فیصلے کو برقرار رکھا گیا ہے. یہ رہا ایک اہم پارٹ. دوسرا پارٹ، سب سے بڑی اہم کی آج ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ یہ کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو کہ مس کنڈکٹ پر آلریڈی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے موجود تھے اور 2 شو کاز نوٹس انہیں جاری ہو چکے تھے جو کہ وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر چکے تھے، اچانک انہوں نے کہہ دیا کہ میں ریزائن کرتا ہوں. ریزائن انہوں نے صدر مملکت کو بھی بھجوا دیا. بخاری صاحب یہ ہوا کیا، وجوہات کیا تھی؟ پہلے والے واقعے میں جو جنرل مشرف کا کیس ہے جس میں ان کی پھانسی کو برقرار رکھا گیا ہے، اور دوسرا اس کیس میں جو مستعفی ہو گئے ہیں، کوئی آپ کو کوئی تال میل، کوئی تعلق نظر آ رہا ہے؟ آپ نے انتہائی خوبصورتی سے دونوں معاملوں کو جوڑ دیا ہے اور بالکل ٹھیک جوڑا ہے. رائٹ. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی میں شروع کہاں سے کروں، لیکن بہرحال آج کی بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہی ہے کہ جنرل مظاہر نقوی صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے جی، اور انہوں نے یہ استعفیٰ جو ہے صدر مملکت کو بھیج دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ان کے خلاف جوڈیشل کاؤنسل میں کارروائی چل رہی تھی تو انہیں ایک موقع دیا گیا تھا کہ وہ اگر چاہیں تو ریزائن کر دیں، کیونکہ اگر جوڈیشل کاؤنسل ان کو فارغ کرتی تو ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز بھی جاتے، ان کی پینشن بھی جاتی اور جج کا ٹائٹل بھی وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے. تو اس وقت تو انہوں نے کہا نہیں میں اپنا کیس کنٹیسٹ کروں گا. اور جب انہوں نے پھر ایک درخواست دی کہ جی میرے خلاف یہ پروسیڈنگ آپ بند کریں، تو ایک فیصلہ آیا تھا جس میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اختلافی نوٹ لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ ان کو یہ کیوں استعفیٰ دیں.
ان کو استعفیٰ دینے کے لیے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، مگر ان کے اس نوٹ کے باوجود انہوں نے ٹھک سے استعفیٰ جو ہے بھیج دیا۔ ہوا کیا ہے؟ دیکھیے جو جنرل مشرف کی سزائے موت کا جو حکم جو ہے اس کو ریسٹور کیا ہے، اس میں ایک جج تھے سیٹھ وقار جی ہائی کورٹ کے، انہوں نے اور ان کے ایک ساتھی جج نے فیصلہ دیا تھا کہ جنرل مشرف کو سزائے موت دی جانی چاہیے، چونکہ انہوں نے خصوصی عدالت نے دیا تھا جی، وہ عدالت خصوصی طور پہ تشکیل دی گئی تھی جی۔ یہ ہمارے جسٹس جو مظاہر علی نقوی، انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا، بلکہ اس عدالت کو غیر قانونی اور کہا کہ یہ غیر آئینی عدالت ہے جو خصوصی عدالت نے فیصلہ دیا تھا، رائٹ۔ تو جب آپ اتنا بڑا اقدام اٹھا چکے تھے اور اب سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو پھر سے بحال کر دیا ہے کہ اس کی سزائے موت جو ہے جنرل مشرف کی جاری رہے گی، تو اصولی طور پہ، اخلاقی طور پہ، روایتی طور پہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، دے دیا نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ سمجھ لیں کہ یہ استعفیٰ انہوں نے اس بنیاد پر نہیں دیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کیا کارروائی کرے گی، بلکہ اس پر دیا کہ اس کے بعد ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ جنہوں نے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس دائر کیا تھا جی، وہ میاں داؤد صاحب ان کا نام ہے جی، ہمارے ساتھ انہوں نے چونکہ کام کیا ہوا اس لیے ہم جانتے ہیں ان کو، نیشن میں میرے پاس وہ رپورٹر تھے، انہوں نے کہا کہ جناب میں تو ان کو یہاں چھوڑنے والا نہیں ہوں، یہ چاہے استعفیٰ دیں چاہے جو مرضی دیں، میں تو یہ معاملہ لے کے سپریم کورٹ جاؤں گا۔ مطلب جو ان کو مراد بھی مل رہی ہیں وہ بھی بند کرانی ہے، اب اس لیے وہ ان کا مقصد یہی ہے کہ ان کے پرک اینڈ پریویلیجز جو ہیں یہ بھی سارے ختم ہو جائیں۔ لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور چیز ہے، وہ یہاں میرے خیال سے اس کا تذکرہ بہت ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 ججز کی موت بڑے عجیب و غریب حالات میں ہوئی تھی کورونا کے ٹائم پہ، یہ سیٹھ وقار صاحب کے دوران۔ ایک ارشد ملک صاحب تھے جی، جن سے وہ زبردستی فیصلہ لکھوایا گیا تھا نواز شریف صاحب کو نااہل کرانے کا، اگر آپ کو یاد ہو، سوری جو سزا دلوائی گئی تھی، اور دوسرا جو ہے وہ سیٹھ وقار تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ یہ دونوں ہی بڑے پراسرار حالات میں اچانک سڈن آل آف سڈن، یہ یہاں ذکر اس کا کرنا بہت ہی ضروری تھا۔ اب آ جائیے جناب، جو پروسیڈنگز تھیں ان کے خلاف اس کا انہوں نے جواب جمع کرایا تھا جی۔ سر مجھے یاد پڑتا ہے یہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بھی ایک آئی تھی جی، وہ بڑی وائرل ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو سوشل میڈیا کے اوپر، جس میں وہ ایک سیاسی لیڈر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیس اچھا جی آپ کہہ رہے ہیں تو میں اسے اپنے پاس لگا لیتا ہوں اور جیسے آپ کہیں گے اس کا فیصلہ کر لیں گے۔ میرے خیال سے اب چونکہ وہ ریزائن کر گئے ہیں اس لیے اس کے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے جواب میں جو 2 شو کا نوٹسز ان کو ایشو ہوئے تھے سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے، ان کے جواب میں جو انہوں نے موقف اختیار کیا، میرے خیال سے اگر ہم وہ نہ بتائیں تو یہ بڑی زیادتی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جی ایک تو غلام محمود ڈوگر کیس خود اپنے سامنے ہی مقرر نہیں کر سکتا تھا، یہ ایک انتظامی معاملہ ہے اور غلام محمود ڈوگر کو کیس میں کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا، یہ پارشل ٹروتھ ہے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو اس کو سسپینڈ کر دیا ہوا تھا، اس کو ٹرانسفر کر دیا ہوا تھا، تو انہوں نے ریسٹور کر دیا، ٹھیک ہے نا آپ کو، یہ میرے خیال سے سب کو یاد ہونا چاہیے۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ لاہور کینٹ میں خریدا گیا گھر جو ہے وہ میں نے ٹیکس گوشواروں میں ظاہر کیا ہوا ہے، ایس ٹی جان پارک میں واقع گھر کی قیمت کا تخمینہ ڈی سی ریٹ کے مطابق لگایا گیا تھا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں نے انڈر انوائسنگ نہیں کی اس پہ۔ دوسرا وہ کہتے ہیں گوجرانوالے میں خریدا گیا پلاٹ جج بننے سے پہلے کا ہے اور اثاثوں میں ظاہر ہے، میرے بیٹوں کو اگر زاہد رفیق نے پلاٹ دیا تو اس سے میرا کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ان کی طرف سے جو یعنی انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا جو سپریم بار میں میرے خلاف شکایتیں ہیں وہ بھی سیاسی وہاں پر ہیں، میرا وہ تو انہوں نے کہہ دیا نا جی کہ آپ نے اٹارنی جنرل مقرر کیا جس شخص کو، وہ اس بار کونسل کا چیئرمین ہے، پریزیڈنٹ ہے، تو اس لیے یہ بھی میرے ساتھ ناانصافی کی گئی۔ تو میرے خیال سے یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ چلیے یار یہ قصہ پاک ہوا، یعنی یہ معاملہ جو ہے ریزالو ہو گیا، سپریم جوڈیشل کونسل اب کیا موقف اختیار کرتی ہے، کیا وہ اس کیس کی پروسیڈنگ کو روک دیتی ہے، کیا میاں داؤد کی پٹیشن کے اوپر وہ سپریم کورٹ میں اس معاملے کو لے کے آتی ہے، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مظاہر علی نقوی نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر کے اپنی گریس بھی بچائی ہے اور بہت ساری ایسی مشکلات جو ان کو پیش آ سکتی تھی ان سے بھی جان چھڑانے کی کوشش کی ہے۔ ان کی جان چھٹتی ہے کہ نہیں
یہ تو میرے خیال سے آنے والے چند رائٹ ڈیسیژن ایٹ دا رائٹ ٹائم کہ عزت بھی بچ گئی ہے اور باقی سب چیزیں بھی بچ گئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیٹس سی کہ اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل پر کیا فیصلہ دیتی ہے. مسنگ پرسنز کے حوالے سے بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے آج بڑا کھل کر اظہار کیا ہے. وہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ جج ہیں اور ہم لوگ تو صرف مؤدبانہ طریقے سے ان کے ریمارکس کو ہی کوٹ کر سکتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ادارے عدالتوں کو نہیں مانتے اس لیے جبری گمشدگیاں ہوتی ہیں. اگر سائیکل کو الٹا چلا دیا جائے تو پھر یہ جبری گمشدگیاں نہ ہوں. اس کے علاوہ انہوں نے بڑے اہم جو ریمارکس دیے ہیں, انہوں نے کہا میں تو مینٹل ہیلتھ کو لے کر بہت پریشان ہوں. جو بازیاب کروائے ہیں مجھے تو وہ کوئی ملنے نہیں آیا. ایمان مزاری جو ہے وہ ان کی پٹیشنر ہے, وکیل ہے. بخاری صاحب میں بھی مؤدبانہ طریقے سے ہی آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ بھی مؤدبانہ طریقے سے اس پر روشنی ڈالیں. اور پھر جان اچکزئی صاحب کے ریمارکس, انہوں نے تو آ کے کہہ دیا کہ مسنگ پرسن تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو کیس ہی ختم کر دیں, باقی بچے ہی کوئی نہیں ہے. 10,000 میں سے بچے ہی سارے 200-400 ہے جن کا پتہ نہیں چل رہا. جان کی امان پاؤں تو عرض کروں, اس سے زیادہ ہمبل تو نہیں ہو سکتا کوئی. جی بالکل ٹھیک ہے جناب. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے بہت اہم ریمارکس دیے ہیں. یقینی طور پر ان کی بہت ساری باتوں میں بہت وزن ہے, لیکن کچھ میرے خیال سے, میری ناقص رائے میں تھوڑا سا تجاوز ہے اس کا. اگر آپ اجازت دیں گی تو ہم ذکر کر دیتے ہیں ان کا. دیکھیے تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ جناب ایجنسیوں کے لوگوں کو پروسیکیوٹ کرنا ہوگا. سب سے بڑی بات تو یہ دھمکی کیا ہے, وہ کہا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. یقینی طور پر قانون سے بالادست کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ریاست اداروں کو پروٹیکٹ کرتی ہے, وہ سب کچھ کر سکتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اداروں کو ریاست پروٹیکٹ نہیں کرے گی تو اس کی رٹ کون قائم کرے گا؟ اداروں کے پیچھے اگر حکومت ہی نہیں کھڑی ہے, ریاست ہی نہیں کھڑی ہے, تو وہ بیٹھ جائیں گے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دھر کے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ جو قیاس اور انارکی ہوگی اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں مثالیں دینے لگا ہوں آپ کو جہاں پر ہمیں یعنی ایک طرح کی خاموشی دکھائی دیتی ہے. نیب میں 90 دن کا ریمانڈ تھا بغیر کسی جواز کے, بغیر کسی ضمانت کے. تب تو عدالت کوئی نہیں بولی, وہ بھی پارلیمنٹ کو کرنا پڑا 90 دن سے 15 دن پر آ گیا, وہاں کوئی نہیں بولا. اس کے بعد یہ بتائیے کہ نقص امن جو یہ مینٹیننس پبلک آرڈر جو ہوتا ہے, جو ڈی سی کا اختیار, یہ پاگل تھے وہ لوگ جنہوں نے یہ اختیار دیا تھا انہیں. وہ بھی رٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے ہی تھا کہ اگر لوگ بلڈنگوں کو آگ لگانے لگ جائیں, اگر گاڑیاں جلانے لگ جائیں, ٹرین کو آگ لگا دیں, کوئی روکے گا کہ نہیں ان کو؟ کہ پہلے جا کے وہ جج صاحب کو ڈھونڈیں گے کہ جناب آپ اجازت دیں تو ہم ان کو اگر روک دیں. تو اسٹیٹ کی رٹ جو ہے اسٹیبلش کرنے کے لیے انہیں بہت کچھ اسٹیٹ کو ایسے اقدامات کرنے پڑتے ہیں جو بظاہر آن دا فیس شاید ٹھیک نہ لگتے ہوں. میں آپ کو اور اس کی مثال دیتا ہوں. میرے خیال سے اگر جج صاحب یہ کہہ دیتے کہ جو ریاست کے خلاف غداری کرے گا, جو ملک کے خلاف جاسوسی کرے گا, جو رٹ کو چیلنج کریں گے, ان کے خلاف ایکشن لینا بھی ضروری ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا ہے, بس صرف انہوں نے 2 دھمکیاں لگا دی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو اپنے جان اچکزئی صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک باقاعدہ تفصیلی رپورٹ جمع کرا دی گئی ہے. جو نقشہ انہوں نے کھینچا ہے وہ میرے خیال سے ہم اگر اپنے ناظرین کے ساتھ نہیں شیئر کریں گے تو صورتحال پوری طرح سے واضح نہیں ہوگی. وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب رپورٹ کے مطابق لاپتہ افراد 10,000 ہیں. ان میں سے 8,000 کے کیسز حل ہو چکے ہیں. فرام سچ اے ٹاورنگ فگر اٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو 2,000. 80% حل ہو گئے. انہوں نے کہا کہ 1,400 جو لاپتہ ہیں وہ یا تو اغوا برائے تاوان یا خاندانی مسائل سے لاپتہ ہیں, جو ہم نے اپنے پروگرام میں تفصیل میں آپ کو یاد ہے جب انہوں نے کیٹیگریز بتائی تھی. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں 2700 میں سے 2,200 لاپتہ افراد بازیاب ہو چکے ہیں. یہاں بھی فگر چھوٹا ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ کالعدم تنظیمیں لوگوں کے نام لاپتہ افراد کی فہرستوں میں لکھوا دیتی ہیں. پروپیگنڈا کیا ٹھیک ہو گیا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر لاپتہ افراد سے متعلق واویلا کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, یعنی آؤٹ آف پرپورشن اس کو بلو کیا جا رہا ہے. اتنی صورتحال گھمبیر نہیں ہے جتنی جو دکھائی جا رہی ہے. اس کے ساتھ وہ سے اٹھ کر آتے ہیں نا, اس وجہ سے تو بول رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں پچھلے سال 200 سے زائد حملے ہوئے. ان حملوں میں کوئی لوگ تو ملوث تھے نا, ان کو نہ پکڑیں تو کیا کریں بلوچستان میں. جو پھر ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹس پر, ملٹری کی چوکیوں پر, پوسٹ پر جو حملے ہوتے ہیں
ان کو کیا کہیں کہ گلاب کے پھولوں کا گلدستہ پیش کرنا چاہیے جب وہ آئیں. ہونی کارروائیوں کے تو جب اس طرح کی کارروائیاں ہوں گی میرے خیال سے سپریم کورٹ کو ہمارے معزز جج صاحب کو اس کا بھی ادراک کرنا چاہیے تھا اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ لوگ جو ملک کے مفاد کے خلاف, جو ملک کی ریاست کے خلاف جو غیر قانونی اقدامات کریں گے ان کے خلاف ایکشن بھی اتنا ہی بھرپور ہونا چاہیے. بلا جواز کسی کو نہیں پکڑنا چاہیے, لیکن جو مجرم ہیں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. مسنگ پرسن جو صحیح جینون کیسز ہیں ان پر تو کوئی دو راہیں نہیں ہے, لیکن جو بنا دیا گیا ایشو مطلب ایک بیلنسنگ سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے تھی دونوں طرف سے. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور ناظرین آج کا یہ ہمارا پروگرام تھا, اب آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.